अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। वैसे तो लॉन्ग मार्च की वजह से और जो मुमकिना तैनाती है आर्मी चीफ की, उस पर ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे मामलात हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और इसी हफ्ते हमने देखा कि जो एक अहम पेशरफ्त हुई वो है पाकिस्तान के अंदर जो सूद का निज़ाम है उसके ख़ात्मे के हवाले से। ये जो मामला है गुज़श्ता 30 साल से ज़्यादा फेडरल शरीयत कोर्ट के पास रहा। 1991 में पहली दफ़ा फ़ैसला आया कि पाकिस्तान में ये जो बैंकिंग, रिवायती बैंकिंग सिस्टम है, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है और ये जो सूद का निज़ाम है इसको ख़त्म करना बनता है। लेकिन उस पर फिर ज़ाहिर है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बाकी लोगों ने इस फैसले को चैलेंज किया और इसी साल अप्रैल में फिर बाकायदा तौर पर फेडरल शरीयत कोर्ट का हतमी फैसला आया जिसमें इन तमाम जो कंसर्न्स थे या जो पटिशन्स थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और अब शहबाज, इसमें जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पहले तो हुकूमत ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और हुकूमत ने इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन अब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने ये खबर ब्रेक की है कि वो पटिशन्स हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अब पाकिस्तान में एट सम पॉइंट जो तमाम जो हमारा बैंकिंग निज़ाम है वो जो रिवायती बैंकिंग निज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा और उसको इन लाइन विद जो इस्लामिक सिस्टम है बैंकिंग उस पर कर दिया जाएगा। देखिए, जून 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था। हुकूमत पाकिस्तान ने डायरेक्टली इसको चैलेंज नहीं किया था क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स होती हैं तो वो सेफली प्ले कर रहे थे और थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको चैलेंज किया गया। इससे पहले कि इसके ऊपर एक मेरे पास एक्सक्लूसिव खबर भी है, वो अभी नाज़रीन से शेयर करते हैं। लेकिन इस वक्त आपका जो बैंकिंग निज़ाम है वो क्या है? बैंकिंग निज़ाम पाकिस्तान का जो मौजूदा है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि एक जो मुतवसत तबके का कोई शख्स है उससे कोई ज़रूरत के वक्त भी अगर हम इस्लामिक वैल्यूज़ को फॉर द टाइम बीइंग उसको साइड पे भी कर दें, कहा कुरान पाक में तो ये बात कही गई ना कि सूद अल्लाह ताला के साथ जंग है और खुदा से तो कोई जंग करके जीत नहीं सकता, अगर हम उसको फॉर द टाइम बीइंग साइड पे भी कर दें तो आपका जो इस वक्त निज़ाम है इसमें सवाए अमीर तरीन तबके के किसी को बैंकिंग निज़ाम से फ़ायदा नहीं हो रहा। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लीजिए कि बल्कि 2 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा मिफ्ता इस्माइल जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने डॉन अखबार में दी 1% रिपब्लिक कि किस तरह पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो 1% जो अमीर तरीन तबका है उस जो जिसको अशराफिया भी बोला जाता है उसके लिए है। वैसे मिफ्ता इस्माइल साहब कभी उनको प्रोग्राम में बुलाएंगे, वो बड़े आजकल इनकलाबी हो गए हैं, जब से नहीं इनकलाबी वो पहले भी थे वजारत खजाना, लेकिन वो मैंने है तो काफी वो इनकलाबी हो गए हैं। मतलब ये बड़ी हैरान कुन बात। कल मैंने इसी चीज़ पे उनको थोड़ा सा ट्विटर के ऊपर हमारा हुआ है भी परसों, लेकिन उसमें एक चीज़ उन्होंने कहा जी कि 1% के लिए, तो मैंने कहा फिर जब आप वज़ीर ख़जाना थे तो आपने क्या किया? साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक हाउसिंग स्कीम बनाई थी लो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, उसके जो कर्जे उन्होंने सब्सिडाइज अनाउंस किए थे वो वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बंद कर दिए। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जी वो 80 अरब रुपए के कर्जे थे और उसके 80 अरब रुपए के कर्ज़ों के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स 20 साल में हुकूमत पाकिस्तान को 13 अरब रुपए का सूद देना पड़ता। 20 साल में कितना? 13 अरब रुपए का। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा वो जो 1% स्कीम थी जिसको टर्फ स्कीम बोला जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, 624 अफराद को 458 अरब रुपए के कर्जे 1 साल पे दिए गए, तो उसका शरह सूद कितनी बनती थी 5 साल या उसका 10 साल का क्या इम्पैक्ट था? उन्होंने कहा जी कम से कम रेट 12% पे था। तो अगर 12% स्टैंडर्ड रेट है और 1% पे आपने दिया है, आपको पता है कि 10 साल में कितनी सब्सिडी गई पाकिस्तान के 1% अमीर तरीन तबके को? 550 अरब रुपया मिनिमम 10 साल में, उसको हमने वापस नहीं लिया। ये हमारा लेकिन 13 अरब रुपए हमें देने में तकलीफ हुई और हमने बंद कर दिया, फायदा ना हो। ठीक अच्छा, अब ये हमारा बैंकिंग सिस्टम है इस वक्त। अगर आम बंदा जाता है कर्जा लेने के लिए उसको 18 से 20% पे मिलेगा कर्जा घर के लिए या गाड़ी के लिए। अगर कोई अमीर तरीन शख्स जाता है तो उसको जो स्टेट बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है होता है उसके आसपास, और अगर किसी स्पेशल स्कीम में चला जाता है तो 1% के ऊपर भी, जैसे अभी हमने आपको बताया। खबर इसमें यह है कि जो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने अभी अनाउंसमेंट की, ये आउट ऑफ ब्लू थी। इसके पीछे कोई प्रेपरेशन नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, ये अचानक से वो टीवी पे आए और उन्होंने अनाउंस कर दिया। इसका बैकग्राउंड ये है मेरे ज़राए के मुताबिक, जो JUIF के चीफ हैं मौलाना फजल रहमान साहब,
انہوں نے اتحادی حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہماری یہ بنیادی شرط ہے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے کہ آپ کو سودی نظام کے خلاف کام کرنا ہے اور یہ ہمارا ایک لانگ سٹینڈنگ ہماری ڈیمانڈ ہے، تو آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا، اپنی جو پٹیشنز ہیں وہ وڈرا کریں۔ تو یہ JUI کی ڈیمانڈ کے اوپر وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ پٹیشن وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ اعلان کرنے کے فوراً بعد وہ جا کے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ان کے گھر گئے اور ان کو جا کے ملے اور ان کو بتایا بھی کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوم ورک نہیں کیا گیا، بیسیکلی یہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی یہ کہہ لیں، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، ایک اتحادی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ انہوں نے فیصلہ لیا۔ اب اس کے اندر پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں، مطلب لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کر دوں بیفور یو موو آن، کہ اسحاق ڈار صاحب کا اس کے اوپر ایک اپنا اسٹرانگ ویو بھی ہے۔ وہ ان کا ایک ریلیجیس کانوٹیشن بہت اسٹرانگ ہے اسحاق ڈار کی۔ جب وہ پہلے وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اسپیشل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، اس وقت جو ڈپٹی گورنر تھے سعید احمد، ان کی سربراہی میں وہ کمیٹی بنی تھی، اور اس نے 2013 سے 2017 اس کے اوپر کافی کام بھی کیا تھا اور چیزوں کو آگے لے کے چلے گئے۔ اب اس کے بعد پھر 17 کے بعد جب ڈار صاحب بھی گئے، وہ کمیٹی بھی ختم ہوگی، تو وہ معاملات پھر آگے نہیں چلے۔ تو یہ کہنا کہ یہ صرف ایک بالکل JUI کا ایک فیکٹر تو تھا، لیکن ڈار صاحب کا ایک اپنا ایک پرانا بھی اس کے اوپر، لیکن میں اس میں پریکٹیکلی چیزوں کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ کا جو 1973 کا آئین ہے، ایون اس سے پہلے بھی جو آئین رہے، اس میں تو بڑا واضح ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون جو قرآن اور سنہ کے سے متصادم ہو وہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اب پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ اسلامک بینکنگ نہیں ہے، اسلامک بینکنگ ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن مجھے تو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ صرف نام کا آپ نے کوئی تکافل کہتے ہیں، کوئی سکوک کہتے ہیں، کوئی اس طرح کا کہتے ہیں، جو ایکچولی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں شاید مجھے لگتا ہے جو روایتی بینکنگ ہے اس سے بھی زیادہ ہارش ہیں۔ تو یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی اب وہ باہر اگر برانچ کے باہر لکھا ہوا ہے جی اسلامی برانچ جو ہے، لیکن ایکچوئل جو کام ہو رہا ہے وہ تو روایتی بینکنگ ہے۔ تو اس کو کیسے، مطلب مقصد تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو جو روایتی بینکنگ سسٹم بھی ہے، عام آدمی تو بیچارہ ایکسپلائٹ ہوتا ہے، امیر طبقے کو فائدہ ہوتا ہے، تو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ مطلب یہ مجھے تھوڑا سا ایک دوغلا پن لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بس تسلی دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ کیونکہ اسلام کی اسپرٹ اگر دیکھیں نا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پہ، کیا ہماری واقعی نیت یہ ہے کہ سود کو ختم کرنا ہے یا صرف آپ کہہ لیں کہ پبلکلی ایک سٹنٹ کرنا ہے، دیٹس آل۔ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اگر تو آپ ٹریڈیشنل جو بینکنگ ہے اس میں جو آپ قرضہ لیتے ہیں اس کے اوپر آپ ایک سود ادا کرتے ہیں، ان کا جو، اب میں اس پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، ابھی ایکسپرٹ سے بات کریں گے تو ان سے زیادہ بہتر اوپینین ہمیں ملے گا، جو میری اپنی انفارمیشن ہے اور جو تھوڑا سا میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے۔ یہ جو ان کا نظام ہے اسلامک بینکنگ کا پاکستان میں، آپ ایک بینک کے پاس جاتے ہیں گھر کے لیے قرضہ لینے کے لیے، بینک آپ کو کہتا ہے کہ جی میں آپ کا جو گھر ہے وہ خرید لیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے 100 ملین روپے کا قرضہ لیا، وہ قرضہ لے کے جو آپ نے گھر لیا وہ گھر آپ نے بینک کے نام کر دیا، بینک وہ پھر گھر آپ کو کرائے پہ دے دیتا ہے۔ وہ جو عام جو کنونشنل بینکنگ ہے، روایتی بینکنگ میں آپ قرضے کی قسط دیتے ہو، یہاں پہ آپ رینٹ دے رہے ہو، کرایہ دے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے خود کچھ عرصہ پہلے، گاڑی کا بھی یہی ہے، گاڑی کا بھی آپ رینٹل آپ اسے کہہ رہے ہیں، رینٹل کہہ رہے ہیں۔ اب کچھ عرصہ پہلے میں نے خود اس چیز کو میں خود ایک قرضہ لینا چاہ رہا تھا، تو میں نے اس کو اسٹڈی کیا کہ یہ کس حد تک ٹھیک ہے، جائز ہے۔ میں نے کچھ علماء کرام سے بھی رابطہ کیا، کچھ میں نے جو گورنمنٹ کے لوگ تھے ان سے بھی رابطہ کیا۔ میرا اپنا کنکلوژن یہ تھا کہ کنونشنل بینکنگ اور اس وقت جو اسلامک بینکنگ کا نظام ہے پاکستان کا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میرا ذاتی ویو ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اب دوسری بات آگے چلے جائے، اس لیے پھر وہ میں نے اس چیز کو ڈراپ کر دیا۔ اس وقت جو یہ فیصلہ اب ہو گیا ہے، اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں۔ سب سے پہلی امپلیکیشن ہے کہ پاکستان کا جو سارا جو اس وقت وفاقی حکومت کا نظام ہے وہ قرضے کے اوپر چل رہا ہے، سود کے اوپر چل رہا ہے۔ سود کی ادائیگیاں آپ کی جو بجٹ کا تقریباً وہ آدھا کھا جاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، آدھے سے بھی زیادہ کھا جاتی ہیں۔ اس وقت اگر آپ پورا بینکنگ نظام دیکھ لیں، پچھلے 20 سال میں جتنا اس کے اوپر کام ہوا، تب بھی تقریباً 20% جو ڈپازٹس ہیں وہ اسلامک بینکنگ موڈ کے اوپر ہے، 80% جو آپ کا بینکنگ سسٹم ہے ابھی بھی وہ کنونشنل ہے۔ تو جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جون میں یہ اپیل کی، انہوں نے وہاں پہ ایک پٹیشن فائل کی ود دی سپریم کورٹ آف پاکستان، تو انہوں نے یہ وہاں پہ ایک پلی لی کہ جی ہمیں 5 گنا زیادہ سرمایہ کاری چاہیے ہوگی اگلے 5 سال میں سارے نظام کو اسلامک نظام کے اوپر کنورٹ کرنے میں، اس میں نئی برانچز کھولنا، انفراسٹرکچر، ایوری تھنگ۔ یاد رہے کہ اس وقت تقریباً اگر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تقریباً جو 5 اسلامک بینکس ہیں اور کچھ 17 جو کنونشنل بینکس ہیں، ان کی آگے اسلامک برانچز ہیں، انہوں نے بھی اپنا کنونشن کے ساتھ اسلامک موڈ بھی رکھا ہوا ہے، کوئی 1418 ان کی اسلامک برانچز ہیں۔ تو اتنے بڑے نظام کو جو ڈیڈ لائن ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی، وہ ہے دسمبر 2027 کہ تمام بینکنگ سسٹم کو آپ نے اسلامک موڈ میں لے کے جانا ہے بائی دسمبر 2027۔ یہ تو ہو گیا ہمارا ڈومیسٹک۔ اب ایک سٹیپ ذرا آگے چلے جاتے ہیں، انٹرنیشنل ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں۔ اسی ججمنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے
کہ جی جو پاکستان غیر ملکی قرضے بھی لے گا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، ملٹی لیٹرل کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، بائی لیٹرل کا بھی ہوا ہے. مطلب ورلڈ بینک، ADB، IMF، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، وہ بھی چائنا، سعودی عربیہ، سارا وہ سب انہوں نے اس میں ڈال دیا ہے. تو وہ بھی جو ہے شریعہ کمپلائنٹ قرضے آپ لیں گے. کیا اتنی بڑی ہماری نیڈز پوری ہو سکتی ہیں؟ ہمیں تو کنونشنل فائنینسنگ سے ہی میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چلیں ڈومیسٹکلی تو چلو آپ امپلیمنٹ کر بھی لیں، یہاں پہ جو ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں، لیٹ سے سعودی عرب سے آپ قرضہ لیتے ہیں، سود آپ کو دینا پڑتا ہے، تو کیا سعودی عرب کو بھی آپ کنونس کر پائیں گے کہ جی ہمیں شریعہ کمپلائنٹ آپ قرضے دیں؟ لیٹ الون فرگیٹ اباؤٹ IMF اور امریکہ اور چین اور باقی جو، مطلب اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیں جی ہم تو کیونکہ ہماری کورٹ نے اور ہماری حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے سودی نظام کے ذریعے پیسے نہیں لینے، تو وہ تو اس سسٹم کو نہیں مانتے. دنیا کے اندر کیا ہمارے لیے اس میں کوشن ہے؟ بالکل ہے. دنیا کے اندر اسلامک فائنینسنگ موڈ میں قرضے اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے. اب ان کا ماڈل کیا ہے، ہمارا بینکنگ ماڈل کیا ہے، مجھے اس کا نہیں پتا. بٹ یہ اگر کہنا کہ وہ غلط نہیں ہوگا کہ اگر آپ اسلامک موڈ میں بھی پیسہ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. آپ سکوک بانڈ کرنے جاتے ہیں، آپ کا اوور سبسکرائب ہوتا ہے. جو سکوک بانڈ ہے اس کے پیچھے ایک ایسٹ ہوتا ہے. ساورن جو بانڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی ایسٹ نہیں ہوتا، اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. تو آپ UK ایک بہت بڑی اسلامک بینکنگ کی ایک، وہاں پہ بھی آپ کو فائنینسنگ کی ونڈو اویلیبل ہے. ملائیشیا، انڈونیشیا، ایسا نہیں ہے کہ دنیا اس طرف نہیں جا رہی. پاکستان صرف ایک ملک نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہے. پاکستان اگر یہ والا نظام ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں ججمنٹ، تو پھر ہم شاید دنیا کی واحد ملک ہوں گے جو ہو جائے گا. لیکن اس وقت کنسرن یہ ہے کہ وزارت خزانہ کی کوئی تیاری نہیں ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کوئی تیاری نہیں ہے. 5 سال کا عرصہ بہت کم ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس کو شاید ریویو کرنا پڑے. لیکن اس سے بڑی بات بھی، بریک پہ جانے سے پہلے آئی تھنک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی بینکنگ نظام پیورلی لانا چاہتے ہیں تو پھر ویزیبلی فرق بھی نظر آنا چاہیے. جو غریب طبقے کو جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں جو روایتی بینکنگ سسٹم ہے، اگر تو وہ ایکسپلائٹیشن ختم ہو جاتی ہے اگر اسلامی نظام جو بینکنگ کا لاتے ہیں، پھر تو اچھی بات ہے. لیکن اگر وہی ایکسپلائٹیشن رہتی ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ظاہر ہے کہ یہ اس کا تعلق شریعت سے بھی ہے، مذہب سے بھی ہے. تو چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو حکومت نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا جو اپریل میں فیصلہ آیا تھا کہ ملک میں جو سودی بینکنگ سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو ان کمپلائنس ود قرآن اور سنہ کے مطابق کیا جائے. اس حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور گورنمنٹ نے ظاہر ہے کہ وہ پٹیشنز ڈالی تھی سپریم کورٹ کے اندر، لیکن اس کو اب وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی، اس پر جو اسلام کا کیا نقطہ نظر، اس پر بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر قبلہ ایاز موجود ہیں. یہ چیئرمین ہے اسلامی نظریاتی کونسل. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کام ہی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی قوانین ہیں وہ ان لائن ود قرآن اور جو سنہ ہے اس کے مطابق ہوں. تو آپ کے خیال میں یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ اپروپریٹ ڈیسیجن ہے، یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت جس نظام سے گلوبلائز ورلڈ سے ہم جڑے ہوئے ہیں شاید کمپلیٹلی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنا ٹرانسفارم کر لیں، جو اپنا بینکنگ سسٹم ہے اس کو اسلام میں کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بلا سود بینکاری کا معاملہ ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تقریباً 20 سال سے یہ سوال جو ہے یہ وفاقی شرعی عدالت کے سامنے رہا اور ہر پہلو سے اس پہ سوچا گیا ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک جامع رپورٹ بھی اس سلسلے میں موجود ہے جو وفاقی شرعی عدالت کی پروسیڈنگز کا حصہ ہے اور اس سے باقاعدہ استفادہ کیا گیا ہے. تو امید ہے کہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تو ہم فوری طور پہ استحصال کا جو نظام ہے، سودی نظام، اس سے ہم واگزار کرا سکتے ہیں. اگر کوئی اس قسم کی صورتحال ہے کہ جو مثلا بین الاقوامی معاہدے ہیں یا اس قسم کی کچھ اور مشکلات ہیں، ان کے لیے یقیناً علماء کرام اور اسلامی نظریاتی کونسل وفاقی شرعی عدالت موجود ہے اور پھر وہ حل نکال سکتے ہیں اور اس سلسلے میں متبادل راستے، متبادل تجاویز بھی یقیناً پیش کر سکتے ہیں. اور اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ چینی سرمایہ کار جو ہیں ان کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا ہے
کہ وہ بلا سود بینکاری میں بھی انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں. اس طریقے سے میری معلومات کے مطابق یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف میں بھی ایک ایسا ونگ موجود ہے کہ جو بلا سود بینکاری کی اساس پر قرضے جو ہے دینے کو کنسیڈر کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ مشکلات ہیں بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ ان مشکلات کا مداوع کیا جا سکتا ہے. اچھا قبلہ صاحب دیکھیں بینگ اے مسلم ہم اس چیز کو ویلکم کرتے ہیں کہ ایک اچھا فیصلہ ہے, قرآن کی ہمیں روح کے مطابق چلنا چاہیے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اندر بڑا کلیئر لکھا گیا ہے کہ, اور وفاقی حکومت کو یہ ہدایت کی گئی ہیں کہ جو فیوچر فائنینشیل انگیجمنٹس ہوں گی انکلوڈنگ دی اویلنگ آف لونز ایڈوانسز بٹوین پاکستان انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ ادر بائی لیٹرل ایز ویل ایز ملٹی لیٹرل پرووائڈرز, مطلب کہ جتنا مستقبل میں پاکستان جو قرضے لے گا ورلڈ بینک سے, اے ڈی بی سے, آئی ایم ایف سے, وہ شریعہ کمپلائنٹ ہوں گے. اب چونکہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ سے وہ اپنی اپیل واپس لے لے گا, تو یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہے یہ فائنلٹی لے لیتی ہے. تو آپ کے خیال میں جو اس پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہے اور جو دنیا کی اکانومی کی صورتحال ہے, آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل ہے کہ دسمبر 2027 تک یہ تمام چیزیں کنورٹ ہو جائیں اور دنیا سے ہمیں قرضے ملنا شروع ہو جائیں شریعہ کمپلائنٹ؟ از اٹ پاسبل؟ یہ تو یقیناً بہت ہائی لیول کی باتیں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی حتمی رائے دے سکوں. یقیناً اس سلسلے میں جو مالیاتی ادارے ہیں اور ہماری جو وفاقی وزارت خزانہ ہے اس کے اندر جو ماہرین ہیں وہ اس پر گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس حد تک اس کو قابل عمل بنایا جا سکتا ہے. جتنا مجھے معلوم ہے یا جو میں نے سنا ہے اور ایتھینٹک ذرائع سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کے سرمایہ کار جو ہیں وہ بھی اس بلا سود بینکاری کے حوالے سے سوچنے کے لیے تیار ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا آئی ایم ایف کے اندر بھی اس قسم کی ایک گنجائش موجود ہے اور بلا سود بینکاری کے حوالے سے ان کا ایک ونگ موجود ہے. مغرب کے اندر بھی بینکس ہیں کہ جو بلا سود بینکاری پہ چلتے ہیں, تو مغرب میں بھی خود اس قسم کی بلا سود بینکاری کو متعارف کرایا گیا. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک جو پہلو ہے پریکٹیکل اس کی سائڈ دیکھتے ہیں, کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے اور اگر اس کو ان ڈیٹیل سٹڈی کریں تو آپ کو پتہ یہی لگے گا کہ صرف الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ مختلف ہے, ادروائز جو اسلامی بینکنگ کا جو نظام ہے ایکچولی ہے بھی وہ پاکستان کے اندر اس وقت جو لاگو ہوا وہ ہے سودی نظام, اس میں بھی لوگوں کا استحصال ہوتا ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف نام تبدیل کر کے کہ ایک بینک کی برانچ کے باہر لکھا ہوا ہے کہ اسلامی برانچ, صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اب یہ ایسا سوال ہے کہ اس میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس پوری ایک ٹیم ہے اور انہوں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ مختلف صورتیں ایسی بنائی جائیں کہ وہ جو اسلامی نظام اقتصاد کی بنیادی اساسیات ہیں ان پر ہوں. یقیناً یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کچھ علماء کرام کا اس کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ موجود ہے اور مولانا تقی عثمانی صاحب اور ان کی ٹیم اور یہ علماء مسلسل مشاورت کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ جہاں کوئی ابہام ہو یا کوئی مشکل ہو تو جو علماء کرام فقہ کے جو ماہرین ہیں, مالی معاملات کے, شریعت کے مطابق جو مالی معاملات ہیں ان کے جو ماہرین ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں. مولانا صاحب ایک بات کلیئر فرمائیے گا کہ دیکھیے اس وقت مجھے قرضہ چاہیے, میں کسی ایک اسلامک بینک کے پاس جاتا ہوں, اسلامک بینک جو مجھے 1 کروڑ روپے کا قرضہ دیتا ہے, میں اسے گھر لیتا ہوں, گھر اپنے نام پہ کروا لیتا ہے اور پھر جو قرضے کے اوپر میں عام بینک کو سود دیتا ہوں تو میں اس کیس میں اسلامک بینک کو وہ میں کرایہ دے دیتا ہوں. اس کو بھی میں 10,000 روپے مہینے کا دے رہا تھا سود, ان کو میں 10,000 روپے کرایہ دے رہا ہوں. تو ان دونوں اگزامپلز میں جہاں پہ کنونشنل بینکنگ میں مجھے انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے اور اسلامک بینکنگ میں مجھے مارک اپ پے کرنا پڑتا ہے, ان دونوں جو اگزامپلز میں پریکٹیکل فرق کیا ہے؟ بات تو کیا وہیں پہ نہیں آ جاتی؟ ایک جو ہے اپنے دونوں کے نام پہ گھر ہوتا ہے, کنونشنل میں بھی گھر جو ہے بینک کے نام پہ ہے, اسلامک میں بھی گھر جو ہے بینک کے نام پہ ہے, ایک میرے سے سود کہہ کے پیسہ لے رہا ہے, دوسرا میرے سے مارک اپ کہہ کے پیسہ لے رہا ہے, فرق کیا ہے دونوں میں؟ جی مجھے اعتراف ہے کہ میں جو موضوع ہے
माली मामलात, मैं खुद इसका माहिर नहीं हूँ। हमारे पास इस्लामी नजरियाती कौंसिल में शोबा तहकीक है, वहाँ इसके माहिरीन है। लेकिन जो कुछ मैंने उनसे सीखा है वो ये है कि रिबा का तस्वर तो सूदी निज़ाम में है और इस्लामी निज़ाम में तिजारत का तस्वर है। तो इस सूरत में जो गर है वो गर एक लिहाज से जाहिर है कि वो एक सूदी हवाले की बजाय एक तिजारत के हवाले से उसको एक माल तस्वर किया जाता है और इस तरीके से उसकी हैसियत जो है वो इस्लामी माली असासियात के मुताबिक बन जाती है। ये वो जो सादा अल्फाज में मैं बयान कर सकता हूँ। मुझे जिस तरह मैंने पहले भी कहा, ज्यादा दिक्कत नजर के साथ अगर आप इस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो फिर मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं आपको अपने जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल का रिसर्च विंग है वहां आपको अच्छा चले डॉक्टर साहब, इसमें एक हमारी रहनुमाई कर दें कि जब हम बात करते हैं बिला सूद बैंकारी की, इस्लाम के अंदर उसमें क्या हुक्म है? अब इसमें भी मुख्तलिफ आरा हैं। फर्ज करें कि एक शख्स है, लेट से कि कोई बेवा है, उसके पास कोई सरमाया है, वो खुद नौकरी नहीं कर सकती, जा नहीं सकती, और उसकी ख्वाहिश है कि वो अपनी जो जमा पूंजी है किसी जगह उसकी सरमायाकारी कर दे और वो एक साइलेंट पार्टनर हो और उसकी एक माकूल इनकम जो है उसको वो आती रहे, और यही वो बैंक्स करते हैं। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसमें तो कोई ममानियत नहीं है क्योंकि वो जो पैसा या जो हार्ड अर्न मनी है वो तो हलाल की कमाई है, जो पैसा उन्होंने कमाया है और उसको सरमाया में लगाया है, और उससे बैंक जो है बुनियादी तौर पर आगे उसको बिजनेस में ही लगाते हैं, वो पैसे उन्होंने रखे तो नहीं होते। तो बुनियादी तौर पर इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट है क्या जब बिला सूद बैंकारी की हम बात करते हैं? तो यही मैं गुजारिश कर रहा हूं कि खालिसतन मुतय्यन टेक्निकल सवालात जो हैं वो तो फिर मैं आपको अपना शोबा तहकीक जो है इस्लामी नजरियाती कौंसिल का, उसके साथ आपकी मुलाकात का एहतमाम करूंगा। लेकिन इस्लाम में जो इस किस्म के मामलात हैं उसमें मुजारबत और मुशारकत के उसूल है और इस्लामी असासियात जो मालियात जो हैं उनकी असास इन्हीं उसूलों पर है। तो जो आप तजवीज कर रहे हैं ये तजवीज वही इस्लामी जो मालियाती निज़ाम है मुजारबत का और मुशारकत का, उन्हीं के उसूलों पे होगा। ये वो जो आम सहम बातें हैं मैं जो आपके सामने पेश कर सकता हूं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिर में ये पूछना चाहूंगा कि 57 इस्लामी ममालिक हैं, गालिबन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर ये शरिया कंप्लायंट बैंकिंग का नफाज होने जा रहा है, बाकी भी दुनिया में इस्लामी ममालिक हैं। डू यू थिंक कि इस मामले के ऊपर इज्तिहाद की जरूरत है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी दुनिया के जो मुस्लिम दुनिया के उलमा है उनको बैठकर कोई वे आउट निकालने की जरूरत है? इस सिलसिले में मायीर यानी स्टैंडर्ड्स पे बड़ा काम हुआ है और बड़ी किताबें शाया हुई हैं बिलखुसूस बहरीन से, और वो हमारे पास भी हैं, जो माली मामलात के माहिरीन हैं उन उलमाए किराम के पास भी हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का पूरा डिपार्टमेंट है इस सिलसिले में कराची में। तो यकीनन इस हवाले से उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है और मेरी तो तजवीज ये होगी कि अगर आप इस सिलसिले में कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप मौलाना तकी उस्मानी साहब की टीम के साथ राब्ता करें। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ज्वाइन किया और अपनी राय दी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन इस मौजू पे जारी रहेगी। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। स्काइप पर ज्वाइन किया हमें यूसुफ नजर साहब ने, रिनाउंड बैंकर हैं और माहिर माशियात भी हैं। तो बहुत शुक्रिया यूसुफ नजर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फैसला है सूदी निज़ाम के खिलाफ, उसमें जो पिटीशंस दायर की थी वो विड्रॉ करने का फैसला किया। दैट मीन्स कि दिसंबर 2027 तक पाकिस्तान के अंदर जो कन्वेंशनल बैंकिंग का निज़ाम है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इस्लामी निज़ाम में। आप क्योंकि बैंकिंग के शोबे से मुंसलिक रहे हैं, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये? प्रैक्टिकली तो मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन जो अपील है वो तो यूनाइटेड बैंक और एमसीबी ने भी कर रखी थी, क्या वो भी विड्रॉ कर रहे हैं? इसलिए कि अगर दूसरे बैंक विड्रॉ नहीं करते हैं तो फिर तो अपील तो चलेगी। तो मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर कि मामला जो है सेटल हो गया है इस हुकूमत की जो है अपील विड्रॉ करने से।
اس لیے کہ دوسری پارٹیز تو موجود ہیں، اور اگر فرض کر لیں یہ ہم یہ اسیوم کر لیں کہ دوسرے ڈیل وڈرا کر لیں گے، تبھی بھی میری رائے میں یہ ایک فیصلہ جو ہے، یہ اعلان جو ہے، یہ سیاسی چیز ہے جس کا میرے خیال سے حقیقت سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ امپلیمنٹ ہو سکے گا۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے تو یہ 1991 میں فیصلہ دیا تھا، اور یہ معاملہ جو ہے اس وقت سے چل رہا ہے، اور تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی پریکٹیکل کوئی امپلیمنٹیشن ہو جائے گا۔ میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا میں ایک بھی ملک ایسا ہے جہاں یہ انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم چل رہی ہے؟ وہ نہیں، دنیا میں ایک ملک بھی ایسا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا ایسا انوکھا کام کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں یوسف صاحب، دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی پرائیویٹ بینکس بھی ہوں، ہمارے پاس بھی اس پہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن فار پریکٹیکل پرپسز اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ودرا کر لی اور ایون کہ نیشنل بینک آف پاکستان نے بھی ودرا کر لی، تو نیشنل بینک جو ہے پاکستان کے ٹاپ 5 بینکس میں آتا ہے، تو کیا نیشنل بینک کو پھر اس کو تو پورا جانا پڑے گا نا اسلامک بینکنگ کے اوپر؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری سچویشن ہے کہ تقریباً بینکنگ سسٹم کا ہمارا کوئی 20% جو ایسٹس ہیں وہ اسلامک موڈ میں ہے اور باقی 80% جو ہے وہ کنونشنل موڈ میں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دسمبر 2027 کی جو ڈیڈ لائن ہے یہ ایک پریکٹیکل ڈیڈ لائن ہے؟ ہم ازیوم بھی کر لیں کہ کوئی لیگل چیلنج نہیں ہے تو ہم یہ کنورٹ کر سکتے ہیں، یہ کنورژن ہو سکتی ہے 5 سال میں؟ بالکل نہیں، یہ بڑی انریلسٹک بات ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ جو کہنا ہے کہ ربا ان اینی فارم اوور دا پرنسپل اماؤنٹ آف دا لون جو ہے وہ بالکل ایسا غلط ہے، اس لیے کہ یہ ڈسپیوٹڈ بات ہے۔ ڈسپیوٹڈ کیوں ہے؟ دسمبر 2002 میں جامعہ الازہر کے جو بہت بڑا تاریخی اور ریسپیکٹڈ انسٹیٹیوشن ہے، انہوں نے تو یہ فتویٰ دیا تھا کہ اٹ از اوکے، انٹرسٹ آپ چارج کر سکتے ہیں جو ماڈرن طریقہ ہے۔ تو یہ تو ایک کنٹروورشل بات ہے، اور پاکستان میں صاف بات یہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور سے اس کو ایک سیاسی انسٹنٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا اور بڑے بڑے صاف کہوں گا کہ یہ وقت ہے کہ ہم یہ منافقت چھوڑیں اور صاف بات کریں۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ آج جو انفلیشن ہے، آپ سیدھی بات کریں، انفلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روپے کی قدر گرتی رہتی ہے۔ اگر آپ آج 100 روپے دیتا ہے ایک بینک اور 3 سال کے بعد لیتا ہے واپس، تو اس کی جو ریئل ویلیو ہے وہ 3 سال میں اور گر جائے گی۔ یہ تو بڑی سمپل بات ہے۔ تو وہ 100 روپے سے تو کم کسی صورت میں لے گا ہی نہیں، اس میں انفلیشن بھی شامل ہوگا۔ تو یہ کہنا یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ذاتی ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، یہ ایک سراب ہے، یہ ایک سیاسی اسٹنٹ ہے جس کے حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا یوسف صاحب، اس میں ظاہر ہے کیونکہ آپ کا بینکنگ کے شعبے سے تعلق بھی ہے، ایک کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ بنیادی طور پر جو کنونشنل بینکنگ ہے اور جو اسلامک بینکنگ ہے، یہ نام کا فرق ہے، لیکن اس میں کوئی ادروائز کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ ڈو یو اگری ود دس؟ آئی ایم سوری، لیٹ می کمپلیٹ، لیٹ می فنش۔ بات مکمل کریں جی پلیز، وہ بات آپ کی بیچ میں کٹ رہی تھی تو تب میں نے سوال کیا، آپ کنٹینیو رکھیں۔ 1990s میں نے جو اسلامک بینکنگ ٹرانزیکشنز تھے، اس وقت تو پاکستان میں اسلامک بینکنگ سسٹم تھا بھی نہیں، اس وقت لیڈ کیے تھے۔ ہم نے پاکستان اسٹیٹ آئل کو فائنانس کیا تھا، ہم نے پاک کویت انویسٹمنٹ کمپنی کو فائنانس کیا تھا، ہماری جو فنڈز اوریجن تھے وہ آ رہے تھے سعودی عربیہ سے۔ میں نام نہیں بتانا چاہوں گا اس لیے کہ وہ ادر انسٹیٹیوشن انوالو تھے، لیکن یہ بھی جو ٹرانزیکشن سے شروع سے لے کے یہ ڈاکیومنٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اسلامک بینکنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اسلامک بینکنگ ہرگز نہیں ہے، اینڈ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آئی واز ون آف دا پائنیئرز آف دیز ٹرانزیکشنز ان پاکستان۔ تو یہ تو بہت سارے سوال آپ کر سکتے ہیں، لیکن میری باتیں صاف کرنے جواب دینے کی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک سیاسی جو ہے نعرہ ہے جس کا معیشت سے، جس کا جو دنیا کے حالات ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر سعودی عربیہ میں کیوں نہیں کر دیا گیا یہ، اگر اتنی آسان ہے، وہ تو بہت امیر ملک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سوالات پہ سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اگر گورنمنٹ پاکستان نے کہہ دیا یا وزیر خزانہ نے کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا۔ I strongly disagree with that.
چلیں بہت شکریہ. یہاں پہ ہمارے ساتھ رہیے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو ہے ہماری ڈسکشن یوسف نظر صاحب سے جاری رہے گی. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یوسف نظر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم ذکر کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ سے متعلق. بیفور اس کے باقی ایشوز پر بات کریں, ایک آخری سوال اس حوالے سے یوسف صاحب کہ ڈومیسٹکلی تو چلیں جو بھی اس کی امپلیکیشنز ہوں گی, اسیوم کہ پاکستان کمپلیٹلی اپنے سسٹم کو ری ویمپ کر دیتا ہے, اس کی انٹرنیشنلی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ جو ہم ظاہر ہے کہ ہیویلی انڈیٹڈ کنٹری, ہم ہر سال اربوں ڈالر لون لیتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم ہے اس کے ساتھ ہم ریکنسائل کر پائیں گے اگر ہم سٹک کرتے ہیں یہ فیڈرل شریعت کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلامک بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوتے بھی ہیں انٹرنیشنلی, اس میں کئی بینک شامل ہیں, سٹی شامل ہے, HSBC ہے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے, سعودی عربیہ سے الراجی ہے. یہ سب جو ہے جو ایگریمنٹس کرتے ہیں ان کا ریفرنس پوائنٹ پھر بھی لندن کا انٹر بینک آفر ریٹ ہوتا, لائبور ہوتا رہا ہے. تو یہ پھر میں انسسٹ کروں گا اس بات پہ کہ جس کو پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اسلامک بینکنگ ٹرانزیکشنز کی انٹرنیشنلی, وہ یہ جانتا ہے کہ یہ صرف جو ہے ایک کیموفلاج ہے. حقیقت میں ٹرانزیکشنز ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ آرڈنری بینکنگ میں ہوتے ہیں, لیکن ڈاکیومنٹیشن بڑھ جاتی ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو اوریجنل جو انویسٹرز ہیں, اور خاص طور پہ یہ ان کی تعداد جو ہے والیوم کے لحاظ سے سعودی عرب میں زیادہ ہے, گلف کنٹریز میں بھی ہیں, کچھ پاکستان میں ہیں, کچھ ملیشیا میں ہیں. ان لوگوں کو تاکہ یہ سیٹسفائی کیا جا سکے ان معصوم لوگوں کو کہ یہ ہم اسلامک بینکنگ کے مطابق کر رہے ہیں, پریکٹیکلی یہ اسلامک بینکنگ نہیں ہوتی. یوسف نظر صاحب آگے بڑھتے ہیں, تھوڑی سی بات ہے پاکستان کی اکانومی کی کر لیتے ہیں. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو اس وقت اکنامک پالیسیز ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کیا ہمارے جو اس اکنامک چیلنجز ہیں, خاص طور پر جو ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایکسچینج ریٹ کے اوپر جو پریشر, آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت حکومت سٹیپس لے رہی ہے اس سے یہ جو دونوں بڑے خطرات ہیں, ایکسچینج ریٹ والا بھی اور ڈیفالٹ والا بھی, یہ ٹل گئے ہیں یا ابھی بھی یہ موجود ہیں؟ دیکھیں, اس وقت یہ تو آپ ہی کے اخبار کی رپورٹ ہے, اور آپ کو تو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ جو IMF سے مذاکرات سٹارٹ ہونے تھے نیکسٹ ریویو پہ, وہ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہو سکے. تو میرے خیال سے یہ سوال جو ہے منسٹری آف فائنانس سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے. جو مجھے سننے میں آیا ہے وہ یہ کہ یہ جو ابھی اقدامات کیے گئے تھے, جیسے اسپیشل ٹیرف جو ہے الیکٹریسٹی کا, اس کے متعلق جو ہے IMF کو خدشات ہیں. پھر وہ چاہتے ہیں کہ جو ٹیکس جو گروتھ ہے, چونکہ پاکستان میں انفلیشن اتنا زیادہ ہے, تو آپ کچھ بھی کہہ لیں, ریئل ٹرمز میں جو ہے گروتھ ایکچولی نیگیٹو ہے ٹیکس ریونیوز کی. وہ چاہتے ہیں کہ مزید جو ہے اس ٹارگٹ کو بڑھایا جائے. اور پھر یہ جو ہے ہم اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعلان ہوا ہے ابھی کہ ہم اپیل نہیں کریں گے, یہ بھی یہ ڈسٹریکشن ہے. تو مجھے نہیں نظر آتا کہ حکومت جو ہے اس وقت فلی فوکسڈ ہے اس بات پہ کہ IMF سے مذاکرات کو جس طرح سے بڑھانا چاہیے اس کو بڑھایا جائے. وہ اس لیے کہ اگر یہ بات آگے نہیں چلتی ہے تو پھر آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر IMF ہولڈ کرے گا فنڈز تو دوسرے انسٹیٹیوشنز بھی اور ممالک بھی اپنی فنڈنگ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے پھر ایک شدید جو ہے پھر مشکل میں پڑ جائے گا. تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس وقت کمپلیٹ فوکس جو ہے وہ ان باتوں پر ہے. مجھے زیادہ لگتا ہے کہ پاپولیرٹی جو ہے اس کو لینے کے لیے, یا جو بہت زیادہ پولیٹیکل کیپٹل کا لاس ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے مختلف بیانات دیے جا رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ چائنا سے جو نیو فنڈنگ آئی ہے چائنا سے, وہ بیلی $1.5 بلین ہے. موسٹ آف اٹ جو ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے رول اوور ہے. تو اس طرح کے اعلانات کر کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر سیاست یہ جاری رہی اور صحیح طرح سے پوری سنجیدگی سے IMF کے ساتھ مذاکرات کو بڑھانے پہ فوکس نہیں کیا گیا تو پھر ہم کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن یوسف صاحب آخر میں ڈو یو تھنک کہ موجودہ دیکھیں
جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آپ ان کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت ملک کے اندر جو ایک سیاسی ڈیڈ لاک ہے, عمران خان صاحب ایک طرف لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں, نئی تقرری بھی ہونی ہے, اور اس تناظر میں گورنمنٹ کے اوپر عوام کا بھی پریشر ہے کہ ان کو بھی ریلیف دیں. پریکٹیکلی ڈو یو تھنک کہ یہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ٹف اکنامک ڈیسیجنز لے سکے, یا اسی طرح سے بچ بچا کے وہ اپنا جو باقی ٹرم ہے وہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں اس سوال کا جواب کافی مرتبہ دے چکا ہوں مختلف لوگوں کو. گورنمنٹ چاہے یہ ہو یا پہلی ہو, ہماری گورنمنٹ جو ہے اشرافیہ کی 1% کی گورنمنٹ ہے. یہ اشرافیہ ہماری قربانی خود نہیں دینا چاہتی, لوگوں سے قربانی مانگتی ہے. اس لیے پولیٹیکلی بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو کنونس کرنا کہ ہم واقعی مشکل کا شکار ہیں. تو اگر ہماری اشرافیہ, اس میں سب اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, ساری پولیٹیکل پارٹی شامل ہے, ایک سیدھی سی بات ہے کہ آپ یہ جو لینڈ جو الاٹ کرتے ہیں, جسے کہتے ہیں کہ اندھا باٹے ریڑیاں اپنے اپنے کو, اس کو پبلک آکشن کے ذریعے کیوں نہیں کرتے؟ آپ لینڈ اگر پبلک آکشن کے ذریعے شروع کر دیں تو آپ کا بہت بڑا جو بگیسٹ سورس ہے ریونیو لیکیج کا ختم ہو جائے گا, آپ آگے قدم بڑھا سکتے ہیں. تو پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹیز کی تو بات نہ کریں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ سیریس کام کرنے پہ, سیریس ریفارمز کرنے پہ راضی نہیں ہے. اب تو یہ بات کھلم کھلا بہت شکریہ یوسف نظر صاحب, بالکل آپ نے صحیح ایشو کی طرف نشاندہی کی, اور یہی جو مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا, یہی پرابلم ہے کہ جو اشرافیہ ہے وہ گورنمنٹ میں بھی ہے, ہر جگہ پہ موجود ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کیوں کریں گے جس سے ان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.